समाज में जीने में कैसे मन लगेगा? वो समाज में जीने को दिल करता है जिस समाज में सारे लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। ये दिल में प्यार रहता है, ये दिल में मोहब्बत रहती है। जहाँ नफरत हो, हसद हो, कीना हो, कुदूरत हो, बुग़्ज़ हो, वो समाज जीने के काबिल नहीं है। और आजकल नाअहलों की तादाद में इजाफा हो रहा है और गुरूर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जीने का मन नहीं करता। लोग अपने गांव को छोड़ के दूसरे मोहल्ले में घर बनाना चाहते हैं। जैसे करेली में लोग हैं तो वो चाहते हैं कि यहाँ नहीं, अब मैं उस मोहल्ले में घर बनाऊं। नैनी में है कुछ लोग हैं, कहते हैं अब यहाँ नहीं, अब मैं साहब करेली में घर बना लूँ। जो इलाहाबाद के पौश इलाके में है वो कहते हैं यहाँ सारे लोग अच्छे नहीं हैं, अब मुझको लखनऊ जाना है। लखनऊ में जो लोग हैं वो कहते हैं लखनऊ अब बेकार हो गया, अब मुझे दिल्ली जाना है। जो लोग दिल्ली में हैं वो कहते हैं अब दिल्ली बिल्कुल बेकार हो गई, अब हम बम्बई जाएंगे। और जो लोग बम्बई में पीटर रोड पे रहते हैं, जो हिंदुस्तान का सबसे कीमती खित्ता है, वो लोग कहते हैं कि अब हिंदुस्तान का माहौल कचरा हो गया, अब मुझे फ्रांस जाना है, वहाँ सुकून है। जो फ्रांस में वो कहते हैं अब फ्रांस इतने सयाह, इतने पर्यटक आ रहे हैं कि साहब माहौल इसका पोल्यूटेड हो गया, अब हमें कहाँ जाना है? वाशिंगटन डीसी जाना है। इसी में मौत आ जाती है, कब्रिस्तान लोग चले जाते हैं, सुकून नहीं मिल पाता है। तो जगह बदलने से सुकून मिलता है, मोहल्ला बदलने से सुकून मिलता है, शहर बदलने से सुकून मिलता है। बुजुर्गों ने कहा है क्यों मारे मारे फिर रहा है, गली गली बदलता है, सुकून नहीं मिलेगा। चाहे अमेरिका चले जाओ, वहां भी आदमी रहता है और वहां भी आदमी का मुंह देखना पड़ेगा। अगर यहां ही की तरह आदमी वहां मिल गए तो कहां जाओगे? तो जगह मत बदलो, अपना अखलाक किरदार बदल लो। छोटा सा मोहल्ला पेरिस से बढ़कर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपना अखलाक बदल लो, अपने अहवाल बदल लो, अपना कैरेक्टर बदल लो, अपना आचरण, अपना स्वभाव, अपना व्यवहार बदल लो। जहां रहोगे वहीं जन्नत की खुशबू आएगी। सुभान अल्लाह। आदमी जब नेक होते हैं तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। आदमी जब शरीफ होते हैं तो वहां उससे मुलाकात करने को जी चाहता है। एक बार जोर से बोले सुभान अल्लाह। मुंह में गुटखा है तो फेंक दीजिए उसको। फेंक दिया ना आपने गुटखा, और आज फेंक दिया फिर दोबारा मुंह में चढ़ाएंगे। मैं 4-4 घंटे तकरीर करता हूँ मगर मैं गुटखा नहीं खाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू 30 दिन में 35 तकरीर करता हूँ, मगर आवाज़ लगती नहीं है। कभी कभी ख़राब माइक हो जाए तो थोड़ी आवाज़ लग जाती है, वरना ये गुटखा खा करके आवाज़ साफ़ करने का काम मैं नहीं करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ गुटखा से साफ़ नहीं होती है, जी कसरत से दुरूद पढ़े आवाज साफ होती चली जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र करे आवाज साफ होती जाती है। अल्लाह का जिक्र करे सीना मजबूत होता चला जाता है। अल्लाह को याद करे रूहानी ताकत मिलती चली जाती है। आज लोग सेब खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं, मगर चेहरा सूख रहा है। तो अल्लाह की याद से हट के लोग तंदुरुस्ती ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलेगी तंदुरुस्ती। अल्लाह की कसम तंदुरुस्ती नहीं मिलेगी। अगर तंदुरुस्ती चाहिए तो खूब अल्लाह का जिक्र कर, नमक रोटी खा। 1 कुंटल सेब खाने के बाद जो ताकत न मिलेगी, 100 बार कलमा पढ़ने के बाद वो ताकत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। तो बस मेरी तमहीद मुकम्मल हो जाए फिर मैं तकरीर की तरफ मैं लौट के आता हूँ। तमहीद ही है कि आज समाज में चूंकि गाने बढ़ गए, समाज में तमाशे बढ़ गए, समाज में घमंड बढ़ गया। ये तो मुट्ठी भर दीवाने इस मोहल्ले के हैं जो 12वीं शरीफ के इस महीने में मुस्तफ़ा को याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी इस कांटों में कमल खिल रहा है। सुभान अल्लाह। मैं जब आज प्रयागराज छिड़की स्टेशन पे उतरा तो वहाँ हमारे मौलाना नादिर साहब, बहुत सारे मौलाना होते हैं, कहते तुम मौलाना है, लिफाफ लेता है, आओ तकरीर करो, पैसा लो जाओ, कौन तुम्हारे पीछे जाएगा। यानी जिस तरह यहाँ सीने में हसरत जलन है कि साहब हम नहीं, ये आया बोला 1 घंटा और टका लिया चला गया, वो हसरत जलन की वजह से कुछ लोग सलाम तक नहीं करते और सलाम का जवाब तक नहीं देते हैं। मगर इसी माहौल में एक मोहब्बत करने वाला शख्स है, बोला कि मौलाना है, इल्म दीन का एहतराम करना चाहिए। ये यहाँ से चल के स्टेशन पे गए, किस डब्बे में है, कौन सी सीट पे हैं, उस डब्बे के सामने मौजूद है। जबकि 30 दिन के प्रोग्राम में 1-2 जलसा वाला ही रेलवे स्टेशन या फ्लाइट के सामने रहता है, वरना हम इंतज़ार करते हैं 2 घंटे तक लोग आते ही नहीं हैं, 1 घंटा वेट करना पड़ता है। यहाँ
اسٹیشن ٹرین سے اترے نہیں کہ سامنے کھڑے ہیں مولانا صاحب، اور جب سامنے کھڑے ہیں میں نے دیکھا بہت سارے ہندوؤں کے دھرم گرو آتے ہیں تو اس کے ایک ایک 200 چیلا چپیٹا وہ سب پھول مالا لے کے پڑے رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ ہندوؤں کا پنڈت جو ہے بغیر فری کے آتا ہے، نہیں، وہ فلائٹ کا ٹکٹ لیتا ہے، بہت سارا دان دکشنہ ہوتا ہے، بہت سارا کپڑا لاتا، جوتا موزہ ہینڈ ٹینٹ سب دیتا ہے، بڑی قیمتی گاڑی پہ اس کو لاتا ہے، بہت پوش ہوٹل میں اس کو رکھواتا ہے. تو ایسا نہیں کہ وہ لوگ نہیں لیتا ہے اور ہمارے مولوی صاحب لیتے ہیں تو چلو چھوڑوا دیں. جب مسجد کے امام کی تنخواہ طے ہوتی ہے، جب حفاظ کرام نذرانے لیتے ہیں اور صاحب درس بخاری دینے والا، بخاری شریف پڑھانے والا وہ مہینے کی تنخواہ طے کرتا ہے کہ 10,000 لیں گے، 20,000 لیں گے، تو کیا حدیث پاک پڑھانے کی تنخواہ طے ہوتی ہے؟ نماز پڑھانے کی اجرت طے ہوتی ہے، لیکن وہ نماز پڑھانے کی اجرت نہیں ہے، وہ ہے وقت کی اجرت ہے جو آپ کے ہم ٹائم دے رہے ہیں. تو جب یہاں طے ہے، وہاں طے ہے، بخاری میں طے ہے، یہاں نماز کے بدلے میں طے ہے، تو پھر اگر کوئی آدمی 24 گھنٹے کا سفر کر کے آیا اور دین واضح و نصیحت کر رہا، امر بالمعروف کر رہا ہے، اس کے نذرانے بھی طے ہو رہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تعجب کی کوئی بات نہیں. اور بات ہے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کوئی 30 دن میں رہا تو وہ 10 لیا، کوئی 10 منٹ آیا تو 40 لے کے چلا گیا. تو فالتو سے باتیں مت کیجیے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اخیر زمانے میں دین کا کام بھی درہم و دینار کے بغیر نہیں چلے گا. حدیث میں آیا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے خوب اچھی کتابیں خوش خط انداز میں تحریر کی جاتا ہے. غور سے سنیے مولانا صاحب. ہاں فون سے بات مت کیجیے. غلام صابر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، زبردست. اویس قادری کو لوگ بھول جاتا ہے جب یہ نعت پڑھتے ہیں، اور صاحب اب میں نے سنا میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. مگر صاحب کیا ہے کہ فون سے بات نہیں کرنا چاہیے، اسٹیج پہ تقریر سننی چاہیے. چاہے آپ روزانہ تقریر سنتے ہیں مگر تقریر سنیے کون سا جملہ آنکھ سے آنسو کے قطرے نکال دے کہ گناہوں کا داغ دھل جائے. سبحان اللہ. قدر کیجیے، جلسے کی قدر، مسجد کی قدر، محفل کی قدر، عالم کی قدر، نیک لوگوں کی قدر. تو مولانا نادر صاحب یہ خود اچھے خطیب ہیں، بااخلاق آدمی. آج میں نے جانا کہ صاحب یہ کسی اپنے ماننے والے بچے کو بھیج دیتے، بچے تو گئے ہی تھے، یہ خود کیوں گئے؟ چونکہ یہ خود علم دوست آدمی. یہ قدر نہیں کریں گے تو کون قدر کا؟ گئے، مالا پہنا، اسٹیشن سے باہر نکلا، 50 لڑکے کھڑے ہیں، سبوں نے استقبال کیا، نعرے کی گونج میں یہاں تک لایا. تو اس کا کچھ بگڑا نہیں. عالم دین کے احترام کا انعام قیامت کے دن ملے گا کہ جو وضو کرایا یہ ایک جنت جانے کا بہانہ ہو جائے گا. جس نے عالم دین کو سلام کیا، اگر جہاں عام بخشش کا دروازہ کھلے گا وہاں نیکی ڈھونڈے گا آدمی کہ ملے کوئی نیکی کہ اس کے صدقے میں میرا بیڑا پار ہو جائے. اس کے سنکٹ کی گھڑی میں ماں باپ کا احترام، عالم کا احترام، مسجد کا احترام، اذان کا احترام، واز کا احترام، دینی محفل کا احترام، جسے ہم چھوٹی نیکی کہتے ہیں، ممکن ہے کہ یہی نیکی جنت جانے کا ذریعہ ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سبوں کو عالم دین کے احترام کی توفیق عطا فرمائے. مذہب کے جو رہنما ہوتے ہیں، مذہبی رہنما، اس رہنما کا احترام جب دل میں ہوتا ہے تب ان کی بات کی قدر ہوتی ہے. اب پہلے سے ہی دماغ میں بیٹھا کے رکھے ہیں کہ یہ صاحب دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، وہ قرآن بھی اگر سنائے گا تو بھی اس کی بات آپ کے سینے میں نہیں اترے گی. تمام باتیں دماغ سے نکال دیں اور پھر محبت کرنا سیکھیں. جو اللہ کی بات بولتا ہے، جو رسول پاک کی بات بولتا ہے، اس کو عزت دیں. اگر عزت نہیں دیں گے، اگر نفرت کی دھارنا دماغ میں بیٹھ گئی، ممکن ہے کہ ایمان بھی ہاتھ سے نکل جائے. اس لیے عالم دین کا احترام ضروری ہے. اگر آپ کے دماغ بیٹھ گئے کہ صاحب مولوی جھوٹ بولتا ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ نیتا کے بارے میں اگر آپ کہتے ہیں کہ سارے نیتا جھوٹ بولتا ہے تو آپ کافر نہیں ہو جائیں گے، چونکہ اکثر نیتا جھوٹ ہی بولتا ہے. ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، کرتا کچھ نہیں. اور وہ لوگ بولتے بھی ہیں الیکشن جیتنے کی جملہ بازی ہے، الیکشن جیتنے کی کلاکاری ہے. وہ سب کوئی وعدہ تھوڑی ہے، یہ جملہ ہے، الیکشن کے موقع پر نکلتا ہے. اب اس کو حقیقت کی دنیا میں تلاش کریں گے نہیں ملے گا. تو جملے بازی وہاں ہوتی ہے. سب نیتا جھوٹ بولتے ہیں، کافر نہیں ہو جائیں گے آپ. لیکن اگر آپ کے دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ مولانا لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو اگر مولانا جمعہ کے دن ممبر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھے گا تو آپ بولیں گے جھوٹ بول رہا ہے. مولانا حدیث بولے گا، آپ بولیں گے جھوٹ بول رہا ہے. مولانا قرآن پڑھ رہا ہے، آپ بولیں گے جھوٹ بول رہا ہے. قرآن کو جھٹلایا سیدھے کافر ہو جائے گا، آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اور پھر آپ صاحب نکاح ہیں تو ایمان لٹا تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. اس لیے سوچ سمجھ کے عالم دین کا احترام اسی لیے لازمی ہے
جو عالم وہ اپنی بات کم بولتا ہے، اللہ رسول کی بات زیادہ بولتا ہے. جمعہ کا خطاب عالم دیتے ہیں، عیدین کا خطبہ عالم دیتے ہیں، نکاح کا خطبہ عالم دیتے ہیں، سیرت کی محفلوں میں واعظ عالم کرتے ہیں، جنازے کی نماز عالم پڑھاتے ہیں، اور ہم بند کمرے میں ایک آدمی کو بھی عالم دین سکھاتے ہیں. اگر اس کے تعلق سے دماغ میں نفرت پھیل گئی تو سمجھ لیں کہ ایمان کے لوٹنے کا اندیشہ ہے، بال بچوں کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے. جن لوگوں کے بال بچے کافر ہو گئے اور کافروں کی بیٹی کے ساتھ بھاگ گئے، جن مسلمانوں کی بیٹیاں چمار اور ڈوم کے ساتھ بھاگ گئیں، وہ مسلمان ہی کہاں تھا جس کے گھر میں اجنبی مردوں کا آنا جانا ہے، جس کے گھر میں 24 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھنا ہے، جہاں صرف فلمستان کی بولی ہوتی ہے، جہاں جوان اور پٹھان کا چرچا ہوتا ہے، جہاں سلمان، شاہ رخ، اجے دیوگن کا چرچا ہوتا ہے، جہاں کامیڈی، قہقہا، ناچ گانے اور ساتھ کرکٹ اور فٹ بال اور ہاکی کا چرچا ہوتا ہے، جہاں اجنبی مردوں کا گھر میں آنا جانا ہے، جہاں زناکاری کو محبت اور عشق کا نام دے دیا گیا ہے، جہاں بلاತ್ಕಾರ کو پریم کا نام دے دیا گیا ہے، جہاں زناکاری کو محبت کا نام دے دیا گیا. اجنبی مرد آ رہے ہیں، باپ سے اجنبی عورتیں مل رہی ہیں، ماں سے اجنبی مرد مل رہے ہیں، جوان بیٹی سے اس کا بوائے فرینڈ مل رہا ہے، جوان بیٹے سے اس کی گرل فرینڈ مل رہی ہے. کوئی پردہ نہیں. عالموں کو گالی دی جاتی ہے کہ یہ عالم دقیانوسی ہے، یہ عالم ٹریڈیشنسٹ ہے، یہ عالم پرمپراگت روپ سے ہمیں پرانے عہد کی طرف لے جا رہا ہے. یہ دور ماڈرن ہے، جدید دور ہے، یہ ماڈرن ایجوکیشن کا دور ہے. عورت مرد ایک ساتھ مل کے پڑھیں، ایک ساتھ رہیں، ڈائیلاگ کریں، کاؤنسلنگ کریں، بات چیت کریں. تو جہاں آزادی آئی وہیں پہ اگر ہماری بیٹی کسی ڈوم کے ساتھ بھاگ گئی تو 100% قصور اس باپ کا ہے کہ جو اپنے گھر میں مصطفیٰ کا چرچا نہیں کرتا، فلم کے ایکٹر کا چرچا کرتا ہے، جو اپنے گھر میں نبی کا چرچا نہیں کرتا، نبی کی بیٹی کا چرچا نہیں ہوتا، وہاں فلم کے ایکٹریس کا چرچا ہوتا ہے. اس لیے وہاں ایمان کا لوٹ جانا طے ہے، دین دھرم کا لوٹ جانا طے ہے، اولاد کا ہاتھ سے نکل جانا طے ہے. اور جہاں دینداروں کی قدر ہوتی ہے، جہاں عالموں کا آنا جانا ہوتا ہے، جہاں پردے کا ماحول ہے، وہاں ایمان سلامت رہتا ہے، وہ ایمان نہیں لوٹتا ہے. ماں باپ کی فرمانبرداری ہوتی ہے. اگر کوئی لوٹیرا ایمان لوٹنا چاہے میری بیٹی کا تو میری بیٹی اس کے چہرے پہ تھوک کے کہتی ہے کہ ساری زندگی کنواری رہ جانا گوارا ہے مگر اسلام کا سودا گوارا نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس لیے اپنے گھر میں مصطفیٰ کا چرچا کرنا ہوگا، حضور کی سیرت بیان کرنی ہوگی، آقا علیہ السلام کی بائیوگرافی پڑھنا ہوگا، آقا علیہ السلام کی لائف اسٹوری پڑھنی ہوگی. اپنے گھر میں عالموں اور نیک لوگوں کو گاہے بگاہے بلانا ہوگا تاکہ عالم نماز پڑھیں گے اور ہمارے سارے بچے اس کے سجدے کو دیکھیں گے. عالم دین وہاں بیٹھ کر 1000 درود پڑھیں گے، ہمارے گھر کے لوگ ان کو دیکھنے کے بعد ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، رسول پاک کی محبت پیدا ہوگی. اس لیے پہلے زمانے میں لوگ عالموں سے ربط رکھتے تھے اور گاہے بگاہے گھر میں ان کا آنا جانا ہوتا تھا تاکہ ان کی وجہ سے گھر کے سارے لوگوں کا ایمان سلامت رہے اور سلامت رہتا تھا. لوگ عالموں کو قبرستان لے کے جاتے تھے تاکہ ان کے قدم کی برکت سے مردوں پہ ہونے والے عذاب کو اللہ اٹھا لے گا. عالم دین کو لوگ اپنے محلے میں لاتے تھے، ان کے قدم ناز کی برکت سے محلے سے بے دینی اور لادینیت کا خاتمہ ہو جائے گا. جب تک عالم دین کی قدر تھی، مذہبی جلسے کی عزت تھی. عالم دین ایک بات کہتے تھے، ساری زندگی لوگ گرہ باندھ کے رکھتے تھے. اس لیے عالموں کا سمان ضروری ہے تاکہ ان کی گفتگو کی قدر ہو اور ان کی گفتگو ایک دن ہو اور سال بھر اس کی گفتگو سے روحانی خوراک حاصل ہوتی رہے. جمعہ کا خطبہ شرط ہے تاکہ ایک ہفتے تک اس خطبے کا اثر رہے. عیدین کا خطبہ لمبا ہونا چاہیے، اس لیے نماز کے بعد ہے تاکہ ایک دن عید کے دن لمبا خطبہ سنے اور سال بھر اس کا اثر اسلامی سوسائٹی میں محسوس ہو. اس لیے جمعہ کا خطبہ شرط ہے، کنڈیشن. بغیر وضو کے نماز نہیں، اسی طرح بغیر خطبہ جمعہ کی نماز نہیں. 5 وقت بغیر وضو نصیحت کے پڑھ لیں، نماز پہ کوئی کراہیت
نہیں، مگر جمعہ کی نماز میں 5 منٹ کا بھی واز ضروری ہے، واز خطبہ۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، نیکی کرنے کا، اللہ حکم دیتا ہے ایتاء ذی القربہ، رشتہ داروں کو دینے کا، وہ اللہ روکتا ہے برائی سے، بے حیائی سے، فحش کاموں سے۔ یہی ایک واز ہے، پورا قرآن جیسے پڑھ دیا گیا ہو۔ ان اللہ یامر بالعدل، یہ سورہ نحل کی ایک آیت ہے، اور ہر عرب و عجم کی ساری مسجدوں میں جمعہ کے دن خطبے میں اس آیت کی تلاوت ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ مفسرین فرماتے ہیں ایسی جامع آیت ہے یہ کہ جیسے اس کے پڑھ دینے کا مطلب ہوا کہ پورا قرآن پڑھ دیا گیا، یعنی قرآن میں صرف یہی ایک آیت ہوتی اور دوسری آیت نہیں بھی نازل ہوتی تو قرآن کے نازل ہونے کا جو مقصد تھا وہ سارا مقصد اس آیت کریمہ سے حاصل ہو جاتا۔ ایک جامع آیت ہے، 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے روکا گیا ہے۔ باتیں صرف 3 ہیں مگر دنیا بھر کی ساری باتیں اس میں جمع ہے۔ ہر جمعہ کے دن یہ شرط ہے مشروط کہ اس کے بغیر جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوگی، تاکہ ایک ہفتے تک اس خطبے کا اثر زندگی پہ رہے، آدمی کے دل دماغ پہ رہے، آدمی کے گھر میں رہے، مسلم سوسائٹی میں رہے۔ دوسرے لوگ آج واز کر رہے ہیں، مراری باپو آج جینے کی کلا بتا رہے ہیں، روی شنکر جی آج جینے کی کلا بتا رہے ہیں، آرٹ آف لیونگ، کیسے جیئیں، کیسے جیئیں، کیسے کھائیں، کیسے رہیں، کیسے شادی بیاہ کریں، کیسے خوشی منائیں، کیسے غم منائیں، کیسے پڑوسی سے سلوک کریں، کیسے بزنس کریں، کیسے لیڈرشپ کریں، کیسے نیترتو کریں، کیسے رشتہ داروں سے سمبند بنائیں، کیسے تیجا چالیسواں کریں۔ یہ ساری باتیں آج یہ لوگ بتا رہے ہیں۔ آج لوگ جو لوگ ٹناٹن کرنے والے تھے 72 گھنٹے تک، اب وہ لوگ بیٹھ کے جینے کی کلا سیکھ رہے ہیں۔ رام دیو جی آتے ہیں الہ آباد، جب منسٹر ہے، ودھایک ہے، سانسد ہے، منتری ہے، پارشد ہے، وارڈ کانسلر ہے، یہ سارے لوگ ان کی بات سنتے ہیں۔ کیوں؟ سبوں کو صحت کی ضرورت ہے۔ آج سارا بندہ بیمار ہے، ایک ایک درجن بیماری ہے۔ جنت کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، صرف صحت کے بارے میں سوچتا ہے۔ جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا خربوں سال مرنے کے بعد، کوئی اس پہ چرچا نہیں کرتا۔ پیر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، ٹخنے میں درد ہے، دانت میں درد ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، کان میں سنسناہٹ ہے، سر میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، یہاں کیوں پھولا ہوا ہے، یہاں کیوں سن ہو گیا ہے، سارے لوگ اسی کا چرچا کرتے ہیں۔ کمانا، ڈاکٹر کو دینا، کوئی جنت کی بات نہیں بولتا، چاہے ہیلدی کیوں نہ رہو، کوئی سر میں درد نہ ہو، مرنا تو ہے، 100 سال کے اندر ہی مر جانا ہے، 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 95 98 99 100 سے زیادہ کوئی نہیں جاتا، کوئی جائے بھی تو مردے سے بدتر ہے وہ زندگی۔ تو 100 سال کے اندر ہی مرنا ہے، چاہے ہیلدی لائف رہو یا بیمار رہو، لیکن مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اصل عزت وہاں کی، اصل راحت وہاں کی، اصل تکلیف وہاں کی۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن میں آیا ہے وہ دن جہاں کا ایک دن دنیاوی گنتی کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ سب سے زیادہ چرچا اس کا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ بات اس کی ہونی چاہیے۔ پاؤں گلے گلے چرچا جنت کا، چونکہ یہ گلے گا 10 سال کے بعد موت آئے گی، کھیل ختم، یہ بدن مٹی میں گل کے سڑ کے ختم ہو جائے گا، لیکن نیکیاں برائیاں رہ جائیں گی، نیکیاں اور بدی رہ جائیں گی۔ اور اصل دارالجزا ہے مرنے کے بعد، دنیا دارالعمل ہے، دنیا کام کرنے کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ ہے مرنے کے بعد۔ تو جہاں 500 سال پلسرات کے راستے پہ چلنا ہوگا، جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جہاں پسینے تک آدمی 25,000 سال آدھا دن قیامت کا پسینے میں شرابور رہے گا، حساب کتاب آدھے دن کے بعد شروع ہوگا۔ سرکار کی شفاعت سے اس مصیبت سے نجات ملے گی، شفاعت کبریٰ، جہاں عام طور پر حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں جائیں گے، کافر جہنم کی طرف جائیں گے، کوئی اس کے بارے میں نہیں سوچتا۔ بس 100 سال کی زندگی جو 1 سیکنڈ کی زندگی ہے، اسی کے بارے میں، بیماری کے بارے میں، بال بچوں کے بارے میں، مکان کے بارے میں، دکان کے بارے میں، ہیلتھ کے بارے میں، صحت کے بارے میں۔ آج کل ہر آدمی کو ہیلتھ چاہیے۔ یہ عورتیں صبح سے سڑکوں پہ ٹہل رہی ہیں، کیوں؟ رام دیو جی نے بولا ہے کہ اگر شوگر سے بچنا ہے تو ٹہلنا ہوگا، اگر ہارٹ بائی پاس سرجری سے بچنا ہے تو واکنگ کرنی پڑے گی، اگر برین ہیمریج سے بچنا ہے تو بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو واک کرنا پڑے گا۔ یہ عورتیں مرد سب واک کر رہے ہیں، کیوں؟ رام دیو جی بولا ہے ہیلدی رہنے کے لیے یہ یوگا کرنا پڑے گا، ایسے چلنا پڑے گا، ایسے جینا ہوگا۔ سارے لوگ ان کی بات سن رہے ہیں اور
بس ٹہل رہے ہیں اور یوگا کر رہے ہیں. مسلمان بھی یوگا کر رہے ہیں, نماز فجر نہیں پڑھتے ہیں, وہ ٹہل رہے ہیں, میدان میں یوگا کر رہے ہیں. وہاں صاحب آج وہ لوگ جوان ہو گئے, وہاں یوگا کی بات ہے, وہاں روی شنکر کا بھاشن ہے, مراری باپو کا بھاشن ہے, وہ صاحب رام کتھا بول رہے ہیں, وہ جیون گزارنے کی شیلی بتا رہے ہیں. اور مسلمانوں کو یہاں خوش ہونا چاہیے کہ وہی بات جو آج وہ کر رہے ہیں, یہ بات 1400 سال پہلے محمد عربی نے کر کے دکھایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور پیدا ہی اس لیے ہوئے تھے تاکہ جینے کی کلا سکھا دے, تاکہ ہمیں نظام حیات عطا کر دے, تاکہ ان بچھڑے ہوئے کو ان رب سے ملا دے, ان کے دلوں میں خدا کی معرفت کا نور عطا کر دے, اور بتا دے کہ دنیا ٹیمپرری ہے اور آخرت پرماننٹ ہے, یا دنیا پانی کا بلبلہ ہے اور آخرت دائیں اور باقی رہنے والی چیز ہے. یہاں کی خوشی حاصل کرنے کا مصطفیٰ نے نسخہ دیا ہے کہ جینا کیسے ہے, کیسے سب کے حقوق ادا کرنا ہے, یہاں تک کہ ہیلتھ کے بارے میں جو رام دیو آج کہہ رہا ہے, یہ پیغام مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے دیا تھا. المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ تعالی من المؤمن الضعیف. مصطفیٰ نے کہا تھا طاقتور مومن بنسبت کمزور مومن کے اللہ کو زیادہ پسند ہے. تو طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے. اور طاقتور میں کیسے رہوں, تو 50 گھنٹے کی واکنگ ایک طرف, نماز فجر کی 2 رکعت ایک طرف, ہاتھ پاؤں دھونا ایک طرف, نماز کے لیے وضو کرنا ایک طرف. کوئی وضو کر کے دیکھے, نماز پڑھ کے دیکھے, صحت یہاں ملے گی, اور جب مرے گا تو جنت مرنے کے بعد ملے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, طاہا کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہی تو رونا ہے, یہی تو افسوس کرنا ہے کہ دنیا اسی طرح کی باتیں سننے کے لیے گول بند ہو رہی ہے. وہ رام دیو جی کو سمان دے رہے ہیں, وہ صاحب روی شنکر جی کو سمان دے رہے ہیں, ان کا بھاشن سن رہے ہیں. وہی ساری باتیں 1400 سال سے ہمارے علماء کر رہے ہیں. جمعہ کی خطاب میں وہی ساری باتیں کی جاتی ہیں, مگر ہم ان کی بات نہیں سنتے. اس وقت مسجد میں آتے ہیں جب نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے, خطبہ ختم ہوتا ہے. ہم عیدین کے خطاب کی قدر نہیں کرتے. نکاح کا خطبہ کسی کے ہاں ہے کہ شادی ہو تو شادی کے وقت میں پبلک جمع ہوتی ہے, تو پبلک کو بتایا جائے کہ کیسے جینا ہے, کیسے بیوی سے سلوک کرنا ہے, کیسے اپنے گھر میں اپنے گھر کے لوگوں سے تعلقات قائم کرنا ہے. کہیں ہے نہیں. 7 پھیرا لگایا, شادی ہو گئی. کہیں صاحب کے گلے میں مالا ڈال دیا, شادی ہو گئی. مگر تمہاری شادی مالا ڈالنے پھیرا ڈالنے سے نہیں ہوتی ہے. تمہاری شادی ہوتی ہے لڑکی کی رضامندی حاصل ہوئی, محفل میں لوگ بیٹھے ہیں, زناکاری چپکے ہوتی ہے, اور نکاح اعلانیہ ہوتا ہے تاکہ لوگ جان جائیں کہ اس کا نکاح فلاں کی بیٹی سے ہو رہا ہے, فلاں کی لڑکی اب ان کی بیوی بننے والی ہے, اعلان ہو جائے سماج میں. ورنہ کام تو وہی ہوتا ہے جو زنا میں ہوتا ہے, جو شادی کے بعد ہوتا ہے, مگر زنا چھپ کے چوری کے ساتھ اور نکاح اعلان کر کے ہوتا ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ نکاح میں 10 لوگ جمع رہے, اگرچہ 2 آدمی کی موجودگی میں بھی نکاح ہو جائے گا, اور 2 نہیں رہے, گواہ نہ رہے, تو نکاح ہی نہیں ہوگا. کم سے کم منیمم 2 آدمی کا رہنا ضروری ہے, اور میکسیمم ایک بڑی جماعت, ایک بڑا گروہ سامنے موجود رہے. اور پھر کیا کہا گیا, اس جماعت میں خطبہ دیا جائے, تقریر کیا جائے. اور وہ تقریر مصطفیٰ نے جو تقریر کی تھی, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. چونکہ آپ سنتے ہی نہیں ہیں, شادی بیاہ میں ادھر ادھر ٹہلنا بولنا, کھانا پینا, ڈشز صاحب گھوم کے کھانا پینا. جو نکاح کی محفل ہے, جو جس کے لیے یہ ڈیکوریشن ہے, جس کے لیے کارڈ چھپائی ہے, جس کے لیے سارا خرچ ہو رہا ہے, صاحب ناچنے گانے کارڈ چھپانا ضروری نہیں ہے, وہ صاحب ڈیکوریشن ضروری نہیں ہے, بلکہ 5 آدمی محفل میں رہیں, خطبہ سنت ہے, ایجاب و قبول ضروری ہے. یہ اصل نکاح کی روح ہے. یہ اسی جو روح ہے اس کا کوئی اہتمام نہیں.
مولوی صاحب گیا من کیا ایجاب قبول کروایا کھیل ختم باقی سارے لوگ باہر میں مستیاں کر رہے ہیں آئس کریم کھا رہے ہیں ٹہل کے کھا رہے ہیں پوش سسٹم جیسے جانور لوگ کھاتے ہیں چل کے جانور بیٹھ کے نہیں کھاتا وہ چل کے کھاتا ہے گھوم کے پیشاب پخانہ بھی چل کے کرتا ہے اسی طرح آج بھی انسانوں کو جانور بنا دیا مغربی تہذیب نے پیشاب پخانہ بھی کھڑے کرنا ہے ٹہل کے کرنا ہے اور کھانا پینا بھی ٹہل کے کرنا ہے یعنی یہ آزادی اس کو نام دے دیا گیا یعنی جانوروں کی طرح کام کرنے کو فریڈم کہا گیا آزادی کہا گیا اور اس سے خطرناک بیماری آنے لگی اور ڈاکٹر کہنے لگے بیٹھ کے کھاؤ ورنہ خطرناک لیور کا مرض ہو جائے گا ڈاکٹر کہنے لگے چبا کے کھاؤ ورنہ خطرناک بیماری ہوگی ڈاکٹر کہنے لگے خطرناک ٹھنڈا پانی فریج کا مت پیو ورنہ ہارٹ کی بیماری کے لیے تیار رہنا کولڈ ڈرنکس کا کاروبار اب ٹھپ ہو رہا ہے چونکہ ہارٹ کی بیماری بڑھنے لگی بائی پاس سرجری بڑھنے لگی اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی گرم پانی پینا ہے اور کولڈ ڈرنک مت پینا ہے ورنہ دل کی رگیں بلاک ہو جائیں گی بس سوائے موت کے کوئی راستہ نہیں رہے گا اب کاروبار کا ٹھنڈا ہو رہا ہے چونکہ جو سمجھدار لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس سے دور ہو رہے ہیں تو اب صاحب یہ ٹھنڈا پانی پیو گرم پانی پیو ایسے کھاؤ ایسے پیو ایسے رہو آزادی نہیں جب صحت ختم ہونے لگی اب ڈاکٹر کہتے ہیں بیٹھ کے کھاؤ کھانا چبا کے کھاؤ گٹ مت نگلو ورنہ خطرناک بیماری ہوگی موٹاپے کی اور بدن فیٹی ہوگا اس کا علاج کہیں نہیں ہوگا اب لوگ ڈر کے مارے اب وہ بیٹھیں گے چونکہ ہماری بات نہیں مانیں گے لوگ تو جب بدن جسم تباہ ہوگا تو پھر لوگوں کو بیٹھ کے کھانا ہوگا چبا کے یعنی تباہی کا تماشا دیکھنے کے بعد دنیا لوٹ کے گاندھی کی طرف نہیں جائے گی دنیا لوٹ کے آئنسٹائن کی طرف نہیں جائے گی دنیا لوٹ کے ماؤ زیدونگ کی طرف نہیں جائے گی غور سے سن لینا چونکہ دنیا جوان آج ہوئی ہے سائنس آج جوان ہوئی ہے کالج آج کھلے ہیں یہ بنارس ہندو یونیورسٹی آج سے 300 سال پہلے تھی یہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی 300 سال پہلے تھی یہ آکسفورڈ اور کیمبرج یہ 500 سال پہلے تھی یہ فزکس کیمسٹری بایولوجی یا 1000 سال پہلے تھی یہ سارے علوم سارے فیکلٹیز یہ 500 سال کے اندر کے ہیں مگر مصطفیٰ نے جو جینے کی کلا 1400 سال پہلے بتایا ہے آج سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے کہ اس میں صحت کا راز ہے اس میں حسن کا راز ہے اس میں تندرستی کا راز ہے تو ہم کہتے ہیں دنیا کو تباہ ہونے دو ناچنے دو گانے دو چل کے کھانے دو اسے مستیاں منانے دو شراب پینے دو چرس پینے دو جب صحت لوٹے گی سکون لوٹے گا گھر لوٹے گا سماج لوٹے گا تو اب اسے سچائی کی تلاش ہوگی تو پھر کسی دوسرے رہنما کے پاس نہیں جائے گی دنیا اسے مصطفیٰ کے قدموں میں آنا ہوگا چونکہ امن کا طریقہ رحمت دو عالم نے عطا کیا ہے کوئی دوسرا نہیں عطا کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذہن انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں رسول سب کو پکارنا ہوگا تم نے چندریان کا حملہ ہو رہا ہے چندریان چاند پہ زمین خریدیں گے بھارت کا قبضہ ہو جائے گا یہ سب جملہ بازی کیوں دیتے ہیں لوگ وہاں چاند پہ کہیں زمین خریدی جاتی ہے چاند پہ کہیں مکان بننے والا ہے چاند پہ کہیں انسان رہنے والا ہے کہیں بھی انسان رہے گا اس کے لیے مناسب کلائمیٹ چاہیے یہاں سے 2-4 کلومیٹر دور آگے پہ جاؤ وہاں کا کلائمیٹ رہنے کے لائق نہیں ہے ہوائی جہاز میں آپ سفر کرتے ہیں آواز آتی ہے کیا آواز آتی ہے کہ باہر کا ٹیمپریچر -30 ڈگری ہے -1-2 ڈگری نہیں -30 ڈگری یہاں ٹیمپریچر 4-5-6 پہ آتا ہے تو جینا مشکل ہے اور جہاں -30 میں چلا جائے ٹیمپریچر وہاں تو آدمی گل جائے گا باہر میں مگر ہوائی جہاز کے اندر کا جو کلائمیٹ ہے وہ آرٹیفیشلی یعنی مصنوعی طور پر اس کو 23, 24, 25, 30 بنا کے رکھا جاتا ہے تاکہ سفر کرنا آسان ہو اور جہاز سے باہر -30 ہے اور اندر میں 30 ڈگری سیلسیس بنا کے رکھا جاتا ہے ٹیمپریچر تاکہ زندہ رہ سکے ہوائی جہاز میں آدمی ورنہ اگر وہ ہوائی جہاز میں دروازہ کھول دیا جائے اس 30,000 فٹ کی بلندی پہ
تو آدمی گل جائے گا، چونکہ -30 ڈگری ٹیمپریچر باہر کا ہوتا ہے۔ یہ بتائے کہ چاند جو یہاں سے کروڑوں میل دوری پہ ہے، وہاں کیسے گھر بنائے گا آدمی، وہاں کیسے جائے گا آدمی؟ مگر ایک جملہ ہے، چندریان پہ گئے، زمین خریدنا ہے ہمارے، تم کیا زمین خریدے گا؟ آج سے 70 کی دہائی میں نیل آرم اسٹرانگ امریکہ کا جب وہ چاند پر چاند کے قریب گیا تھا تو وہاں سے آواز سنی تھی، وہاں کوئی ڈھول ڈھال جھکک آواز نہیں تھی۔ وہ آزان کس کی تھی؟ جب وہاں سے لوٹ کے آ کے محلے کی مسجد سے آزان کی آواز آئی، کہا یہ کون سی آواز ہے؟ کہا یہ نماز پنجگانے کے لیے بلانے کی آواز ہے، صدائے تکبیر۔ کہا یہی آواز تو میں نے چاند کے قریب سنی تھی، یہی آواز تو سنی تھی۔ کہا اس کا مطلب ہے جو آواز وہاں میں نے سنی تھی، وہاں کوئی آواز دنیا کی نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جس مذہب میں یہ آزان ہے وہ مذہب حق ہے، وہ مذہب سچ ہے، وہ قرآن حق ہے، وہ مصطفیٰ سچ ہے، اللہ حق ہے۔ کہا جب سچائی کو میں نے آنکھ سے دیکھ لیا ہے تو اب اندھیرے میں نہیں رہنا ہے، دنیا گواہ رہے کہ میں کلمہ پڑھ کر محمد کا غلام بن رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چاند پہ جس دن دنیا چلی گئی اسے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ یا سورج پہ جانے کی بات کر رہے ہیں، سورج تو آگ کا گولا ہے، جل کے راکھ ہو جائے گا، وہاں کون جائے گا؟ آگ کے پاس کون جائے گا؟ وہ آگ کا گولا ہے، کروڑوں میل دوری پر ہے وہ سورج، اس کے قریب لوگ کیسے پہنچیں گے؟ بس صرف دھوکہ دینے کی باتیں ہیں۔ اب ذرا غور، قرآن پاک میں جس قدر سورج کا چرچا ہے، جتنا چاند کا چرچا ہے، کسی سائنس کسی وگیان میں اتنا چرچا نہیں ہے۔ اگرچہ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن بندے کو اللہ کا پیغام، بندے کے نام اللہ کا پیغام ہے، قرآن شریف میں وہ گائیڈنس ہے، مارگ درشن ہے۔ حضور نور بن کے آئے، حضور بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، اور وہاں سے روشنی ملتی ہے، کیسے جئیں، کیسے کھائیں، کیسے رہیں۔ کتاب ہدایت ہے، یعنی بک آف گائیڈنس ہے قرآن، مگر اسی گائیڈنس کی بات بتاتے بتاتے بتانے کے کرم میں جو مثال دی گئی ہے قرآن شریف میں، کیا کسی فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں وہ مثال ہوگی؟ یہ میرے بچے نہیں جانتے اسلام کیا چیز ہے، وہ پڑھتے کہاں ہے؟ وہ تو مولانا کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ تو جلسے کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ قصور ماں باپ کا ہے، جو ماں باپ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ مولوی ملا کے چکر میں مت پڑنا، یہ مولوی ملا تمہیں جوانی میں داڑھی رکھوا دے گا، پنجابی کرتا پہنوا دے گا، نماز پڑھوا دے گا، داڑھی رکھوا دے، کوئی بیٹی تم کو نہیں دے گا۔ یہ ہیں وہ نالائق باپ جو اپنی اولاد کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ جو ماں باپ جو عالم نکاح پڑھاتا ہے، جو عالم جنازہ پڑھاتا ہے، جو عالم فاتحہ پڑھتا ہے، جو عالم جلسہ کروا کے سماج کے سے بباؤں کو بھگاتا ہے، سماج میں برکتوں کو نازل کرتا ہے۔ کون ڈاکٹر، کون انجینئر، کون پروفیسر عالموں کا سواگت کرنے اسٹیشن جائے گا؟ کون اس کو لائے گا؟ کون پبلک کو بلائے گا؟ کون پوسٹر چھپائے گا؟ کون مائک لائے گا؟ کون پبلک کو دعوت دے کے دین کا کام کرے گا؟ اس کو تو کھانے پینے، پیٹ بھرنے، پخانہ کرنے سے فرصت نہیں ہے، وہ کیا وہ دین کا کام کرے گا؟ 30 سال پڑھتا رہا اور 30 سال نوکری کرتا رہا، 60 سال کے بعد ریٹائر ہو کے موت کا انتظار کرتا رہا، وہ تو اپنا پیٹ پالا مر گیا۔ یہ تو اسی مولوی کو فکر ہے کہ میرا بچہ جنت کیسے جائے گا، میرے گھر میں اسلام کا نور کیسے آئے گا، سماج سے بے حیائی کیسے ختم ہوگی، سماج سے شراب کیسے مٹے گی، سماج سے ماں باپ کی نافرمانی کیسے مٹے گی۔ میں اسے بھگانے کی بات کرتا ہوں، یہ میرے جنت جانے کا پیغام دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں تجھے میں شام کے ٹائم، شام سے پہلے مسجد سے بھگا دوں گا، یہ بولتا ہے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، یہ بولتا ہے چاندی کا چین پہننا حرام ہے، یہ بولتا ہے چاندی کا کنگن پہننا حرام ہے، لوہا تانبا پیتل کاسا مرد کو پہننا حرام ہے۔ میں اسے بھگانے کی بات کر رہا ہوں اور یہ مجھ کو جہنم سے بچانے کی بات کر رہا ہے، یہ مجھ کو جنت لے جانے کی بات کر رہا ہے۔ اس سے بڑا شبھ چنتک، اس سے بڑا خیر خواہ، اس سے بڑا ویل ویشر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے لوگوں کو دھوکہ دو، وہ تم کو دھوکہ اس سے بڑھ کے دھوکہ دیتا ہے، میں ان کو دھوکہ دو، یہ ہمیں خدا کی بات بتاتا ہے، جنت کی بات بتاتا ہے، ہم اسے ذبح کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ مجھے جنت جانے کا راستہ دکھلاتا ہے۔ شبھ چنتک کوئی نہیں، اگر کوئی ہے تو تنہا عالم ربانی کی ذات ہے۔ ہم تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ مجھے دنیا اور آخرت کے سنوارنے کا طریقہ مجھ کو بتاتا ہے۔ یہ مخلص لوگ ہیں، یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ذمہ دار آپ ہیں کہ آپ نے اپنے بال بچوں کو ان سے دور رہنے کا پیغام دیا، نتیجے بچے کا چہرہ اجڑ گیا، نتیجے
نتیجے میں بچے کے منہ میں گٹکا تمباکو چرس افیم آ گیا، نتیجے میں صاحب ہاتھ میں بالا اور گلے میں چین اور پاؤں میں کالا دھاگا آ گیا، اور وہ محرم کے نام پہ کالی پٹی پہن کے ڈانس کر رہا ہے۔ صاحب اپنے ہاتھ سے کچھ شکل بنا کے ناچا گایا، چرس افیم پیا اور گایا، اور پھر جا کر کے فرضی کربلا میں اس کو پھنسا دیا، اور یہ حسینی سچے حسینی ہو گئے۔ اب اس پر حسین آ گیا، کس پہ؟ چرسی پہ، جو چرس پیتا ہے، جو افیم کھاتا ہے، جو تاڑی پیتا ہے، جو شراب پیتا ہے، اب اس پہ حسین آ گئے۔ اور جاہل خواتین کی بھیڑ لگ گئی، بابا حسین مجھ کو بیٹا دے دو۔ بتائی جو چرسی نماز تک نہیں پڑھتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو حرام کام کرتا ہے، حسین کو وہی ملا تھا، اس کے اسی پر حسین آ گئے۔ جو بچپن سے نمازی ہے، جو تہجد گزار ہے، جو گناہ نہیں کرتا ہے، تو اگر حسین کی روح کو آنا ہی ہے تو نمازی پہ آئے گا، ولی پہ آئے گا، وہ ولی پہ اس کی روح آئے گی، یہ چرسی پہ روح آئے گی، مگر وہ اس پر جنات آتا ہے، اس پر شیطان آتا ہے، چونکہ وہ خود شیطان ہے، اور اس پر شیطان شریک ہو گیا۔ اور جو عورتیں ان کے پاس جاتی ہیں وہ مہا بھوتنی ہوتی ہے، یہ بھی بھوتنی چڑیل ان کے پاس جا کے کہتی ہے شرابی کو کہ بیٹا دے دیجئے، بیٹا دے، اب بیماری سے نجات دے دیجئے، شوہر کی لمبی عمر دے دیجئے۔ حسین کے نام پہ تماشا، حسین کے نام پہ جہالت، حسین کے نام پہ اس کی اسلامی تاریخ کو کا مزاج بگاڑ کے رکھ دیا۔ ورنہ حسین کے نام پہ پٹی، حسین کے نام پہ کالا کپڑا، حسین کے نام پہ ماتم، حسین کے نام پہ مرثیہ، حسین کے نام پہ تیجا 40واں، تیجا اس کا ہو جس کا حسین مر گیا ہو، 40واں اس کا ہو جس کا حسین مر گیا ہو، تو اسوگ وہ منائے جس کا حسین مر گیا ہو۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں مار دیے گئے وہ شہید ہے، اور شہید زندہ ہے، تو زندوں کا کیا ماتم کرنا، زندوں کا کیا سوگ منانا؟ جو فرضی حسین جس کا ہے، جس کا فرضی حسین، امیجنیٹو حسین، کالپنک حسین جس کا مر گیا وہ سوگ منائے، مگر ہمارا حسین زندہ ہے، فاطمہ کا بیٹا حسین زندہ ہے، علی کا بیٹا حسین زندہ ہے، مصطفیٰ کا نواسہ حسین زندہ ہے، وہ سارا کنبہ لوٹا کے زندہ ہے، تو زندوں کا کیا ماتم کرنا؟ زندوں پہ ماتم نہیں ہوتا ہے، حسین کی زندگی پہ فخر ہوتا ہے۔ مجاہد ہو تو ایسا، یودھا ہو تو ایسا، فائٹر ہو تو ایسا، ساری انسانیت کو حسین کی شہادت پہ گھمنڈ ہے، ناز ہے، فخر ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مرحبا۔ لوگوں نے شکل بگاڑ دیا، محرم الحرام کی شکل لوگوں نے بگاڑ دی، عالموں سے دوری، عالم کی تقریر کو مہتو نہیں دینا، منمانے ڈھنگ سے جینا، اسی نے سماج میں بدعات کو فروغ دیا، سماج میں بدعتوں کو جنم دیا۔ عالم کی بات اگر مانے، تقریر کی قدر شروع ہو تو ساری بدعتیں مٹ جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت کو لوگ کہتے ہیں یہ مجدد البدعات ہیں، وہ خسیس رذیل، وہ کمینہ نہیں جانتا اعلیٰ حضرت کو۔ اعلیٰ حضرت کو جاننے کے لیے ان کی کتاب پڑھنا ہوگا، ان کے فتویٰ کو پڑھنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ مزار پاک کو سجدہ کرنا حرام ہے، مزار پاک کے ارد گرد طواف کرنا حرام ہے، مزار پاک پہ حاضری کا طریقہ بتایا اعلیٰ حضرت نے کہ 4 ہاتھ دوری پہ رہو، اندر جا کے پیر دبانے کی طرح مزار مت دباؤ۔ یہ جہالت ہے عالموں کی کہ اوہیلنا، عالموں کا اپمان کرنے کا نتیجہ ہے۔ وہ میری تقریر نہیں مانتا، اپنے نفس کی شرارت کو مانتا ہے، وہ اپنے نفس کی خباثت کو مانتا ہے، وہ اس کے پاس خبر کے پاس بیٹھ گیا، اب وہاں دبا رہا ہے جیسے کہ ان کے پاؤں دبا رہا ہو۔ یہ جہالت یہ کافروں، فاسقوں، ظالموں سے اس نے سیکھا ہے، ورنہ میرا رضا تو 100 سال پہلے کہا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جب جاؤ تو 4 ہاتھ دوری پہ رہو، ہاتھ مت لگانا، سجدہ کرنا حرام، طواف کرنا حرام، عورتوں کو مت لے جاؤ، عورتیں اپنے گھر میں رہیں۔ عورتیں جب جماعت کے لیے مسجد نہیں جا سکتی ہیں، جو جماعت واجب ہے، 27 گنا زیادہ اجر ملتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا، اور بغیر کسی عذر کے جماعت چھوڑنا یہ فسق ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، اور وہ فاسق مردود الشہادہ ہے جو جماعت کا عادتاً تارک ہے۔ مگر عورتیں اپنے گھر میں رہیں، عورتیں جماعت سے نہ پڑھیں، اس کو جماعت کا ثواب گھر میں تنہا پڑھنے میں مل جائے گا۔ جمعہ کی نماز جو ایک زبردست نماز ہے مگر عورتوں پہ فرض نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں ظہر پڑھ لے، جمعہ جیسا اجر ملے گا۔ عید بقرعید عورتوں پہ واجب نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں رہیں، کوئی نفل بھی نہ پڑھیں تو بھی مردوں کو عیدگاہ جا کر جو ثواب ملے گا وہ گھر میں پردہ میں رہنے پہ ثواب
مل جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ شریعت اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورتیں پردے میں رہیں, مسجد اکھاڑا نہ بنے, ورنہ یہ جو عرس کی تقریب میں عورتوں کی بھیڑ لگ کے میٹنگ پوائنٹ, جیسے مندروں میں میٹنگ پوائنٹ ہے, مرد اپنے گھر میں ہیں, دکان میں ہیں, اور وہاں عورتیں تھال لے کے چلی جا رہی ہیں, تو عورتوں کی بھیڑ وہاں مندروں میں, اسی کا دیکھا دیکھی یا عورتوں کی بھیڑ مزار پاک پر, اب پھر وہاں من چلے فون سے بات کیا اور وہاں آ گیا, تو اب وہ مزار پہ کیا فاتحہ پڑھیں گی, اور ادھر کونے میں جا کے عشق بازی ہو رہی ہے, وہاں سے اب محبت اور پریم کی باتیں ہو رہی ہیں, اسی میں تھوڑی رات ہو گئی, سناٹا ہو گیا, عزت آبرو کا جنازہ نکل رہا ہے, اب پھر اسی میں تھوڑی محبت اور پروان چڑھی, وہی میٹنگ پوائنٹ سے لے کر کے بھاگ گئے, چاہے بھاگنے والا چمار ہو یا ڈوم ہو یا ہریجن ہو یا دلت ہو یا کوئی خبیث مردود ہو, اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے. یہ پوائنٹ ہے, ہم نے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی مخالفت کی, بزرگوں کی بات کو طاق پہ رکھ دیا, رزلٹ یہ نکلا کہ آج سماج تباہی کے کگار پہ پہنچ گیا, آبرو لوٹنے لگی. اب وہ عرس میلہ لگ گیا, جھولا آ گیا, وہ ڈرامہ آ گیا, وہ سور اور ہاتھی اور بلی کا کھیل ہونے لگا. جس قبر میں جو آرام کر رہے ہیں وہ ساری زندگی اس کی نماز قضا نہیں ہوئی, وہ ساری زندگی تہجد پڑھتے تھے, وہ جو کی سوکھی روٹی کھاتے تھے, وہ رات بھر 100 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. اس لیے کہا گیا ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو, اس لیے کہ وہاں جاؤ گے تو وہاں سے آخرت یاد آئے گی, موت یاد آئے گی, اور جو اللہ کا ولی وہاں لیتا ہے اس کی زندگی تیری نگاہوں کے سامنے آئے گی. تو وہاں سے لوٹے گا تو اس کے اعمال, اس کے کردار تمہاری زندگی میں اس کی جھلک نظر آئے گی. کہاں عرس کا مقصد دوسرا تھا, ہم نے اس کو ٹھیلا بنا دیا, ہم نے اس کو میلہ بنا دیا, ہم نے اس کو جھولوا کا ماحول بنا دیا, ہم نے اسے عورتوں کا میٹنگ پوائنٹ بنا دیا. اسلام کی عظمت پہ قربان کہ جمعہ کی نماز عورتوں پہ فرض نہیں, ورنہ جو کام آج مزار پہ ہوتا ہے عرس میں, وہی کام پانچوں پائی مسجد میں ہوتا, جو کام وہاں ہوتا ہے وہی کام یہاں ہوتا. میں چیختا ہوں, چلاتا ہوں, ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. شراب پینے سے بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا. شراب پینے والا 10 سال شراب پیا, لیکن وہ سچی توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے گا, اس کے بدلے میں کوئی دوسرا کام نہیں کرنا ہے اس کو. لیکن اگر کسی نماز فرض ہوئی 15 سال میں, وہ 25 سال میں نماز شروع کیا, وہ 25 سال سے پکا نمازی بن گیا, 50 حج کر لے, 100 عمرہ کر لے, پھر بھی علماء کہتے ہیں وہ 10 سال کی نماز اس کے ذمہ قضا ہے, اس کو پڑھنا ہی پڑے گا, اسے بطور قضا اس کو ادا کرنی ہوگی. یہ نماز اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوگی. اگر حج مبرور مل گیا تو قضا کرنے کا گناہ تو معاف ہو جائے گا, لیکن جو اصل نماز ہے وہ نماز معاف نہیں ہوگی, اس کو تو پڑھنا ہی پڑے گا. جیسے کسی کا قرضہ 10,000 لے لیا, اب اس کو ادا کرنا ضروری تھا, چاہے مکان بیچ کے دیں, چاہے برتن بیچ کے دیں. جب آدمی کوئی سامان بیچ کے قرضہ دے سکتا ہے تو بیچ کے قرضہ ادا کرے, اگر نہیں کرے گا تو جب تک وہ ادا نہیں کرے گا بڑا گناہ کبیرہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. اب وہ آدمی 10 سال پہلے قرضہ لیا تھا, 10 سال کے بعد حج کرنے گیا, وہاں سے لوٹ کے آیا ہے, تو اب وہ بولے سارا گناہ معاف ہوگا, ایسا نہیں ہوتا ہے. جو قرضہ تم نے لیا ہے 10,000 روپے, جو تم نے ادا نہیں کیا ٹائم پر, 10 سال ڈیلے کیا, یا ڈیلے والا گناہ تو معاف ہو جائے گا, لیکن اصل میں جو 10,000 اس کا لیا ہے وہ تو دینا پڑے گا, اس کو وہ تو دینا پڑے گا, اس کے دیے بغیر معاف نہیں ہوگا. جو تم نے قرض ادا کرنے میں سستی کی, لاپرواہی کی, جو تم نے لیٹ کیا, ڈیلے کیا, یہ گناہ تو معاف ہو جائے گا. لیکن جو پونجی ہے 10,000 قرضہ وہ تو دینا ہوگا. اسی طریقے سے نماز قضا کرنے کا گناہ حج مبرور کے بعد معاف تو ہو جائے گا, لیکن جو اصل نماز ہے اس کو تو ادا کرنا پڑے گا. ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے, بڑا گناہ, چونکہ نماز فرض اعظم ہے. جب فرض اعظم ہے تو نماز چھوڑنا بھی گناہ اعظم ہے, گناہ اعظم ہے. مگر دھڑلے سے لوگ چھوڑ رہے ہیں, چونکہ یہاں سچی بات لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں, لوگ آسانی چاہتے ہیں, لوگ آسانی پسند ہو گئے ہیں. ایک دن جلوس 12ویں کا نکالنا یہ تو آسان کام ہے, سال کے 12 مہینے میں 365 دن میں ایک دن جلوس میں نکل گیا میدان میں, ہاتھ میں جھنڈا لیا, 4 گھنٹے ٹہلا بولا, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ کہنا, یہ تو آسان کام
ہے. ایک دن گھومنا, 4 کلومیٹر ٹہلنا, لنگر بانٹنا, شربت پینا, شربت پلانا, اپنے گھر میں لائٹنگ کرنا, سر پہ ہاتھ میں جھنڈا, مکان پہ جھنڈا, ہر جگہ جھنڈا لگانا, یہ تو خوشی کے اظہار کا طریقہ ہے, اچھا کام ہے. تو ایک دن کرنے والا کام یہ تو اچھا لگتا ہے, مگر معلوم ہونا چاہیے کہ نماز پنجگانا چونکہ جوان ہونے کے بعد سے لے کے مرتے دم تک آندھی آئے, طوفان آئے, بارش آئے, جنازہ آئے, بارات آئے, کسی حالت میں معاف نہیں ہے. اس لیے جو چیز فرض اعظم ہے اس پر رغبت نہیں ہے. کیوں؟ اگر گیا تو ڈیلی 5 ٹائم مسجد جانا ہوگا, مرتے دم تک جانا ہوگا. یہ ہارڈ کام پسند نہیں ہے, مگر ایک دن کا جلوس پسند ہے, ایک دن کا جھنڈا پسند ہے, ایک دن غوث پاک کی 11ویں پسند ہے, ایک دن. اس کو بھی اعلیٰ حضرت کی روشنی میں لوگوں نے نہیں سمجھا. اب لوگ ڈی جے بجا رہا ہے, لوگ ناچ رہا ہے, لوگ گا رہا ہے, 16 آیا 16 آیا 16 آیا کر رہا ہے, اور یہی 10-20 سال کے بعد وہ فرضی تعزیہ کی شکل اختیار کر لے گا. اس کے بعد پھر وہاں شراب ہوگا, پھر وہاں شیطان کی آمد ہوگی, پھر وہ 10 آدمی جمع ہوگا. اس پر کہتا محرم میں حسین آ گئے, اب 12ویں شریف میں کہے گا اس پر حضور آ گئے. اب وہ سارے لوگ آئیں گے, اب پھر بھی تماشا ہوگا, 16 آیا 16 آیا, یہ ڈی جے بج رہا ہے. اس کے بعد پھر ناچ ہوگا, گانا ہوگا, عورتیں بھی جلوس میں شریک ہو جائیں گی. پھر وہ سارا کام جو پکنک پوائنٹ عرس کو بنا دیا, وہ سارا پوائنٹ یہ ہو جائے گا. تو اعلیٰ حضرت کو کوئی سمجھا ہی نہیں. اعلیٰ حضرت تو بدعت کی جڑیں اکھاڑنے والے کا نام ہے, اعلیٰ حضرت تو مجدد کا نام ہے, اعلیٰ حضرت تو شریعت پہ جمنے والی دھول کے صاف کرنے والے مجدد کا نام ہے. اعلیٰ حضرت تو صدی کے اس مجدد کا نام ہے جس نے تحفظ ناموس رسالت کا حق ادا کیا. اسلام, پیغمبر اسلام پہ ہونے والے حملوں کا دفاع کرنے والے سپاہی کا نام احمد رضا خان ہے, جو 2 گھنٹہ سوتے تھے, اب 22 گھنٹہ دن کی خدمت کرتے تھے. 1000 کے قریب کتابیں ان کی شاہد ہیں. وہ کتنا بڑا دین کا داعی کبیر, مبلغ اسلام, مبلغ سنیت تھے. وہ چند لوگوں نے اسے مکفر المسلمین کہا, مجدد البدعات کہا. وہ دور سے کھڑے ہو کے تماشا دیکھ کے کہا, قریب آ کے نہیں دیکھا. اگر وہ ایسے ہی ہوتے تو آکسفورڈ میں آج رضا کا نام, کیمبرج میں رضا کا نام, ہارورڈ میں رضا کا نام, برکلی میں رضا کا نام, AMU میں رضا کا نام, BHU میں رضا کا نام, روہیل خان یونیورسٹی میں رضا کا نام. پوری دنیا کا اکلوتا عالم احمد رضا خان ہے جس پر 100 کے قریب لوگوں نے مقالات لکھ کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے. ایک عالم ایسا کوئی نہیں ملے گا پوری دنیا میں جس پر 100 کے قریب لوگوں نے PhD کی ڈگری حاصل کی ہو. وہ تنہا ساتھ رضا کی ہے, اس لیے کہ رضا نے دین کا کام کیا ہے. رضا کی تحریریں گواہ ہے. 500 سے زیادہ علوم و فنون پر 1000 کے قریب لٹریچر رضا نے چھوڑا ہے. اس لیے آج جہاں بھی علم ہے وہاں رضا شناسی کا ماحول ہے. آسٹریلیا سے لے کے امریکہ کے کمبوڈیا تک, ہر جگہ امریکہ تک, کمبوڈیا تک رضا کا چرچا ہے. یہ کسی دلال کی دلالی سے شہرت نہیں ملی ہے. جس اللہ کے مذہب کی خدمت احمد رضا نے کی ہے, اسی رب نے سوداگران سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیا ہے. آج کروڑوں زبان پہ رضا کا نام, مسجدوں کا نام رضا کے نام پہ, مدرسوں کا نام رضا کے نام پہ, نیچے سے کروڑوں آدمی کے نام میں رضا داخل ہے. شہریار رضا, اجمل رضا, انور رضا, نادر رضا, فرید رضا, قمر رضا, سمر رضا, یہ کروڑوں لوگوں کے نام کے ساتھ رضا داخل ہے. ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا میں رضا شناسی کا ماحول جوان ہوتا جا رہا ہے کہ وادی رضا کی وہ ہے ہمارا رضا کا ہے, یہ سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, خلیفہ حضور تاج الشریعہ. اس پوائنٹ کو غور سے سنیے گا. اس کے بعد پھر میں تقریر کی طرف لوٹتا ہوں, حضور کی سیرت کی طرف, سرکار کی عظمت کی طرف, حضور کی میلاد پیدائش کی طرف میں لوٹتا ہوں. پہلے تمہید کا یہ آخری پوائنٹ آپ کے سامنے پہنچ جائے, اس کے بعد میں لوٹتا ہوں. یہ آخری پوائنٹ سن لیجئے. چونکہ لوگوں نے رضا کو سمجھا ہی نہیں, اعلیٰ حضرت کو جانا ہی نہیں. اب جب وہ جان لیتا تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, کوئی فرض قبول, کوئی نفل قبول نہیں ہوتا ہے جب تک کہ فرض نہ ادا کر لے. اس بات کو ہمیشہ گرہ باندھ کے آپ رکھ لیجئے. اگر اس سے ہٹ کے سوچیں گے تو نماز, روزہ, حج و زکات میں دلچسپی نہیں ہوگی. جھنڈا اٹھانے میں, بکرا کھانے میں, محرم کا سبیل لگانے میں, 11ویں کا لنگر چاٹنے میں مزہ آئے گا. نماز پڑھنے مزہ نہیں آئے گا, روزے میں مزہ نہیں آئے گا, تہجد میں مزہ نہیں آئے گا, چاشت اشراق اوابین میں مزہ نہیں آئے گا, ذکر اور درود میں مزہ نہیں
نہیں آئے گا، جماعت سے مسجد پڑھنے مزہ نہیں آئے گا، مزہ کس میں آئے گا؟ لنگر میں، چونکہ لنگر میں پیٹ بھرنے والی چیز ہے، اسی لیے لنگر غوث ہے۔ لنگر غوث ہے کہ کھا جائے، کھا چپ چاپ، لنگر غوث ہے، بڑا ٹیسٹی ہے، بڑا مزیدار ہے، کیوں نہیں؟ لنگر غوث ہے۔ اب جب اس میں مٹن ہے، اس میں کاجو ہے، اس میں کشمش ہے، اس میں بادام ہے، تو ٹیسٹی تو ہوگا ہی۔ اب مگر یہ کھانے کے لیے لنگر غوث کا نام ہے۔ غوث اعظم نے ساری زندگی اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھا، یہاں تک کہ 40 سکے سونے کے ڈکیتوں کے سامنے رکھ دیا اور زبان پہ جھوٹ نہیں لایا۔ ڈکیت بولا تم کہہ دیتا کہ میرے پاس نہیں ہے تو ہم تو دیکھتے بھی نہیں، جہاں تیرا مال پوشیدہ تھا میری نظر تک وہاں نہیں گئی تھی۔ غوث اعظم کا تیور کیا بتا رہا تھا؟ 40 سکے کی حیثیت کیا ہے یار؟ 40 پہاڑ بھی سونے کا ہو اور کوئی بولے کہ جھوٹ بول یہ تجھے دے دیا جائے گا، میں اس سونے کے پہاڑ پہ تھوک دوں گا مگر زبان پہ جھوٹ نہیں لاؤں گا۔ یہ سرکار غوث اعظم کا تیور بتا رہا تھا۔ دے دیا سونا، 40 سکہ سونے کا سکہ، مگر جھوٹ نہیں بولا۔ بولا کہاں ہے؟ بتا دیا۔ تو سچا مخلص قادری وہ ہے جو لنگر نہیں چاٹے بلکہ ہر 11ویں کے دن قسم کھا لے کہ غوث اعظم نے 20-40 سکے دے دیا ڈکیتوں کے سامنے، جھوٹ نہیں بولا، میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دوسروں کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ اگر سچا قادری ہے وہ کہ غوث اعظم اس کو سینے سے لگا لیں گے۔ غوث اعظم کی خاص نوازشات ان کی زندگی میں شامل ہو جائے گی، مگر چونکہ توشہ شریف میں، توشہ میں حلوہ ہے، سوجی ہے، پیور گھی ہے، کشمش ہے، کاجو ہے، مزہ تو آئے گا ہی، مزہ آ رہا ہے لنگر کھانے میں، چونکہ لنگر تو کھانے کی چیز ہے، مگر جھوٹ تو چھوڑنا بڑا ہارڈ ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ جھوٹ بولا 1 کروڑ ملے گا، سچ بولا 1 پیسہ ملے گا۔ کون آدمی ہے جو سچ بول کے 1 پیسہ لے گا؟ وہ تو جھوٹ بول کے 1 کروڑ لے گا۔ آسانی یعنی جو مٹی ڈھیلی ہے اس کو تو سب کوڑنا چاہتا ہے، سخت مٹی کو کون کوڑے گا؟ یہی ہے ہم جیسے عاشقوں کی کہانی، اسی لیے اور ہم لوگ مزے لے کر بیان کرتے ہیں۔ لنگر کھاؤ، غوث پاک کا لنگر بناؤ، بریلی جاؤ، اجمیر جاؤ، بغداد شریف جاؤ، مزار پہ جاؤ۔ پرسوں فون آیا میرے پاس، پرسوں نہیں کل ہی فون آیا، حضرت بریلی جانے آنے میں 6 دن لگ گئے، یعنی 2 دن جانا، 2 دن آنا، 2 دن وہاں رہنا، یہ 6 دن کی میری نماز قضا ہو گئی، ہم کیسے ادا کریں؟ یہ کل کی بات ہے، مجھ کو فون آیا۔ میں نے کہا قانوناً تو یہی ہے کہ جو نماز سفر میں قضا ہوئی ہے، حقیقی جو شرعی سفر ہے، تو 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھ لیجئے، جیسے ظہر میں 2 پڑھیے، عصر میں 2 پڑھیے، عشاء میں 2 پڑھیے۔